हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में किसी बड़े टकराव की तैयारी महसूस हो रही है। ईरान के आईआरजीसी पर यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों, इजराइल की तरफ से मस्जिद अल अक्सा की बेअदबी और स्वीडन में कुरान जलाए जाने के वाक़यात के बीच कल दो अहम मुलाकातें हुई हैं। इजराइल और अमेरिका के नज़दीकी समझे जाने वाले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कल अम्मान में मिले हैं। दूसरी तरफ सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने तेहरान में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, आईआरजीसी के सरबराह जनरल हुसैन सलामी और चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में ईरान ने इजराइल के खिलाफ सीरिया के मजबूती से खड़े रहने की सराहना करते हुए हर मदद देने की बात दोहराई है। आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक अहम अपील। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार पूरी ईमानदारी से सही खबरें आप तक पहुंचा रहा है। अच्छी पत्रकारिता जारी रखने के लिए आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकेंगे। आज की अहम खबर है कि एक तरफ इजराइल और जॉर्डन के बीच और दूसरी तरफ ईरान और सीरिया के बीच अहम मुलाकातें हुई हैं। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी तैयारी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड के साथ अम्मान में कल मुलाकात के दौरान टेम्पल माउंट का स्टेटस को बनाए रखने का वादा किया है। इजरायली मस्जिद अल अक्सा को टेम्पल माउंट कहते हैं। उनका दावा है कि टेम्पल माउंट के ऊपर मस्जिद अल अक्सा बनी हुई है। खबर में बताया गया है कि बिना पहले से ऐलान के नेतन्याहू कल अचानक अम्मान पहुंचे और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। इसी मौके पर आइंदा मार्च में रमजान से पहले मस्जिद अल अक्सा पर मुमकिना गड़बड़ी पर बात करने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के सरबराह भी उनके साथ थे, जिन्होंने अपने जॉर्डन के काउंटर पार्ट से मुलाकात की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड से वादा किया है कि यरूशलेम में टेम्पल माउंट का स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। हाल ही में जॉर्डन के एम्बेसडर को मस्जिद अल अक्सा जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद जॉर्डन ने इस पर प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए अम्मान में इजराइल के एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री तलब किया था। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि जॉर्डन ने इजराइल को इशारा दिया है कि वो अब मस्जिद अल अक्सा मामले पर ज्यादा मुखालिफत नहीं करेगा। वो खबर हम आपको तफसील से बता चुके हैं। इससे ये साफ है कि ये मुलाकात बताने के लिए मस्जिद अल अक्सा के बारे में थी। जो बात नहीं बताई गई वो बहुत अहम और गहरी हो सकती है। जॉर्डन और इजराइल ने 1994 में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कर लिए थे। अब्राहम अकॉर्ड से पहले जॉर्डन, मिस्र और तुर्की के इजराइल से ताल्लुकात रहे हैं। इजराइल के चैनल 12 की खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने घंटों की मुलाकात के दौरान एक से ज्यादा बार मस्जिद अल अक्सा का स्टेटस को बरकरार रखने का वादा किया और यह भी भरोसा दिया कि इजराइल इस्लामिक वक्फ के हक की हिफाजत करेगा। इस्लामिक वक्फ काउंसिल जॉर्डन के जरिए बनाई गई है, जो मस्जिद अल अक्सा का इंतजाम देखती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉर्डन की निगरानी में दहाइयों से चले आ रहे मैनेजमेंट के तहत यहूदियों और दूसरे गैर मुस्लिमों को कुछ घंटे के दौरान टेम्पल माउंट पर जाने की इजाज़त है, लेकिन वहां वे इबादत नहीं कर सकते। हाल के बरसों में नई सरकार में शामिल कोalition मेंबर्स समेत यहूदी मजहबी नेशनलिस्ट्स ने तेजी से इस मकाम के कई बार दौरे किए हैं और वहां यहूदियों के लिए मुसलमानों की तरह बराबर इबादत के हक की मांग की है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों और फिलिस्तीनियों में गुस्सा है। जॉर्डन के दौरे के आखिर में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से कहा गया है कि ट्यूसडे को नेतन्याहू जॉर्डन के बादशाह से मिलने के लिए 4 साल से ज्यादा मुद्दत के बाद अम्मान के लिए रवाना हुए हैं। एक सरकारी सोर्स ने चैनल 12 को बताया है कि डिप्लोमेटिक टकराव और नेतन्याहू और अब्दुल्ला के बीच अब से पहले खराब ताल्लुकात के बावजूद बातचीत अच्छी रही। सोर्स ने कहा कि ये एक अच्छी मुलाकात थी जिसमें लीडर्स के बीच बरसों की जान पहचान का असर दिखा। बेंजामिन नेतन्याहू और किंग अब्दुल्ला ने स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और फाइनेंशियल कोऑपरेशन और मुल्कों के बीच ताल्लुक की अहमियत पर चर्चा की है। उधर अम्मान से छपने वाले अखबार जॉर्डन टाइम्स के मुताबिक किंग अब्दुल्ला सेकंड ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया और उनके साथ मुलाकात के दौरान मस्जिद अल अक्सा में हिस्टोरिकल
قانونی حیثیت کی عزت کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہی دربار سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کنگ عبداللہ نے مسجد الاقصی، جسے الحرم الشریف بھی کہا جاتا ہے، میں تاریخی اور قانونی اسٹیٹس کو کی عزت کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کنگ عبداللہ نے امن بنائے رکھنے اور گڑبڑی کے سبھی کاموں سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ امن بحالی کے پروسیس کے لیے ایک سیاسی ماحول بنانے کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ انہوں نے امن کے امکان کو کمزور کرنے والا کوئی بھی کام نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ جارڈن کے راجہ نے 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطین کے قیام کے ساتھ حل کیے جانے کو سپورٹ کرنے کے لیے جارڈن کی مضبوط سپورٹ کو دہرایا، جو 4 جون 1967 کے بارڈرز کے مطابق آزاد فلسطین کے قیام، جس کی راجدھانی پوروی یروشلم ہو، کی گارنٹی دیتا ہے اور جو امن اور سیکیورٹی کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رہے گا۔ جارڈن ٹائمز کے مطابق ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ایمن صفدی، کنگ عبداللہ کے آفس کے ڈائریکٹر جعفر حسن، جنرل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر میجر جنرل احمد حسنی نے بھی اسرائیلی پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات میں حصہ لیا۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے اسٹریٹجک معاملوں کے منسٹر رون ڈرمر، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ تزاچی ہنیگبی اور شن بیٹ کے سربراہ رونن بار اس ملاقات میں شامل تھے۔ چینل 12 نے بتایا ہے کہ بیٹھک میں شن بیٹ کے سربراہ رونن بار کو شامل کرنا اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ ان کے جارڈن کے کاؤنٹر پارٹ اور ان کی لیڈرشپ میں خفیہ ایجنسیوں کے بیچ بہترین تال میل ہے، جو دونوں ملکوں کی علاقائی اسٹیبلٹی بنائے رکھنے کی صلاحیت میں ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو اور جارڈن کے کنگ عبداللہ کی ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتامر بن غویر نے کچھ دن پہلے ہی مسجد الاقصی کا دورہ کیا تھا، جس کی عرب ملکوں میں مذمت ہوئی تھی۔ اس پر جارڈن نے پروٹیسٹ درج کرانے کے لیے اسرائیلی ایمبیسیڈر کو طلب کیا تھا۔ بن غویر کے دورے سے پہلے عمان نے اشارہ دیا تھا کہ ان کا دورہ یا اسٹیٹس کو کی خلاف ورزی کرنے والے قدموں کے غلط نتیجے ہوں گے، جس میں ڈپلومیٹک تعلقات میں ڈاؤن گریڈ کے امکان بھی شامل ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اسرائیل مخالف لابی میں کیا تیاری ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے سیریا کے ڈیفنس منسٹر علی محمود عباس کے ساتھ کل ٹیوزڈے کو ملاقات کے دوران کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ریزسٹنس کے جذبات کی بنیاد پر ہیں۔ ایران نے سیریا کے جنگ سے تباہ ہوئے شہروں کو دوبارہ بنانے یعنی ریکنسٹرکشن کے لیے سپورٹ کا وعدہ بھی کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق پریزیڈنٹ رئیسی نے تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں کہا کہ سیریا کے ریکنسٹرکشن میں ایران اسی طرح سے مدد کرے گا جیسے اس نے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں ساتھ دیا تھا۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں کیونکہ ان کے یہ تعلقات ساجھا یقین اور دونوں ملکوں کے لوگوں کے ریزسٹنس کے جذبات کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران سیریا کا سچا دوست ہے۔ اس موقع پر سیریا کے ڈیفنس منسٹر علی محمود عباس نے کہا کہ ان کا ملک اپنے بھائیوں اور سچے دوستوں کی سپورٹ کی بدولت ٹیررزم کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیریا پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی سے ریزسٹنس کے دائرے میں انگوٹھی کی طرح کام کرنا جاری رکھے گا۔ دشمن ہمیشہ سیریا اور ایران کے بیچ گہرے اور بھائی چارے کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کے موقع کی تلاش میں رہے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات اتنے گہرے اور مضبوط ہیں کہ کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہ تعلقات روز بروز پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایران کا سیریا کے ریکویسٹ پر وہاں ایک صلاحکار مشن موجود ہے جس کا مقصد جنگ زدہ سیریا کو غیر ملکی سپورٹ والے ٹیررسٹ سے چھٹکارا پانے میں مدد کرنا ہے، جو 2011 سے چنی گئی سیریائی سرکار کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایران کی صلاحکار مدد نے سیریا کو داعش ٹیررسٹ کو ہرانے اور ملک کے زیادہ تر علاقے ٹیررسٹ سے پاک کرنے میں مدد کی ہے۔ اس کام میں قدس فورس کے سربراہ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی نے اہم رول ادا کیا تھا۔
انہیں امریکہ نے جنوری 2020 میں بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک ان کے میزبان حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کے ساتھ ڈرون حملے میں قتل کر دیا تھا۔ سیریا کے ڈیفنس منسٹر علی محمود عباس نے تہران میں IRGC کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ حسین سلامی نے کہا ہے کہ وہ سیریا کے ساتھ خفیہ جانکاری اور الیکٹرانک جنگ کے تجربات ساجھا کرنے کو تیار ہیں۔ چیف آف اسٹاف کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے 1967 میں اسرائیل کے ذریعے فلسطینی زمین پر قبضے کے خلاف فلسطین کے سپورٹ میں سب سے آگے کھڑے ہونے کے لیے سیریا کی تعریف کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سیریا کے ساتھ جوائنٹ فوجی ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ IRGC کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ انہوں نے سیریا کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ ملاقات کے دوران مختلف میدانوں میں خاص طور سے سائبر، خفیہ اور الیکٹرانک جنگ کے میدانوں میں تجربوں کو ساجھا کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور سیریائی فوجوں کے ساتھ ٹریننگ کوآپریشن کے لیے تیار ہے، جس میں کمانڈ اور اسٹاف کی ٹریننگ، جنگ کی اسٹریٹجی بہتر بنانے اور دونوں ملکوں کی فوجوں کے بیچ پچھلے سمجھوتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسرے میدانوں میں خاص کوآپریشن کو بڑھانا شامل ہے۔ سلامی نے کہا کہ اسرائیل کے قبضے والے علاقوں اور غزہ میں حال کے واقعات اسرائیلی زائونی حکومت کی گراوٹ کا اشارہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سیریا کو تباہ کرنا چاہتے تھے وہ آج تباہی اور گراوٹ کے راستے پر ہیں۔ سیریا کے ڈیفنس منسٹر علی محمود عباس نے کہا ہے کہ سیریائی فوج اور لوگوں کی ریزسٹنس اور ایران اور حزب اللہ کے اٹوٹ سپورٹ کے ذریعے وہ دشمن کو سبق سکھائیں گے۔ ہم ایک بڑی جیت حاصل کریں گے جس کے تحت اللہ کی مدد سے دشمن اور حملہ آوروں سے سیریا کی زمین پاک کرنا ہے۔ ریزسٹنس کی وجہ سے ہی دشمن ہر دن پیچھے ہٹ رہا ہے اور ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس علاقے میں امریکی پالیسی ناکام ہو رہی ہے اور انہیں دوسرے علاقوں میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیریا کے ڈیفنس منسٹر سے ملاقات کے دوران ایران کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ سیریا کا اسرائیل کے خلاف مضبوطی سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے سبھی مسلم اور عرب ملکوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیل نے پچھلی دہائیوں میں سبھی طرح کے کرائمز کو انجام دیا ہے، فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اس لیے اسرائیل کو دنیا کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یہ تب ہے جب کچھ عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل بنانے کی طرف رخ کیا ہے اور فلسطین کے ساتھ ساتھ عرب اور مسلم ملکوں کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ایتمر بن غویر کے مسجد الاقصی جانے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، جارڈن کے کنگ سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد الاقصی کا اسٹیٹس کو بنائے رکھیں گے۔ میری نظر میں اس ملاقات کے دوران بات چیت اس سے کہیں گہری ہوئی ہے۔ جو کچھ میڈیا میں بتایا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ غزہ کی طرف سے فلسطینی ریزسٹنس گروپس حماس اور جہاد اسلامی اور خود ویسٹ بینک میں فلسطینی ریزسٹنس کے خلاف اسرائیل کی طرف سے بڑی کارروائی کی تیاری ہو، جس پر جارڈن کو خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہو۔ لیکن دوسری طرف ایران ہے جو نہ صرف سیریا کو اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس میں مدد دینے کا وعدہ کر رہا ہے بلکہ وہ غزہ کے فلسطینی ریزسٹنس گروپس حماس اور جہاد اسلامی کو بھی مدد کرتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف لبنان میں حزب اللہ کو بھی ایران کی بھرپور مدد ہے۔ ایسے میں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔